अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और अभी हमने देखा कि सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन ये वो वक्त है जब हम आपके साथ बैठेंगे और कुछ दीनी मसाइल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मसला है वो हमारे पूरे माशरे में आपको नज़र आता है, यानी बात करना चाहेंगे सब्र व तहम्मुल की। ये माह रमज़ान हमारे लिए यही पैगाम लेके आता है कि किस तरह हम सब्र व तहम्मुल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब बात या कोई अमल आपकी मर्ज़ी के, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होता, लेकिन उसको किस खुश उसलूबी से आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं, या तो अगले को अपनी दलील से कायल कर सकते हैं या फिर एक खूबसूरत अंदाज में सब्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला भी इसकी बार बार हमें तलकीन करता है और ये भी याद दिलाता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन क्या वजह है कि हम आजकल इतनी उजलत में रहते हैं और इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हैं अपने आइडियाज़ के साथ कि हम चाहते हैं कि दूसरों को भी अपने आइडियाज़ से कन्विंस कर लें, और हमारे मिजाज से मुतरादिफ अगर कोई बात हो तो हम समझते हैं कि ये शायद हम पे डायरेक्ट पर्सनल अटैक है। इसके ऊपर बात करेंगे, आपके सवालात भी लेंगे, आप हमें कमेंट्स भी भेज सकते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे आपकी इंकरेजमेंट और फीडबैक तो हम तक पहुँच ही रही है। इसी के साथ ये सिलसिला, ये सेगमेंट आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असगर शाहिदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। असगर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँ, दर्स दीन हमें सब्र व तहम्मुल की ही देता है। रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन आजकल ही नज़र आता है कि इतने अहम मसाइल जो माशरे के हैं, ख़वातीन के हुकूक से रिलेटेड, उसमें नाचाकी नज़र आती है, कभी कभार बदमज़गी हो जाती है। एक दूसरे की बातों को हम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए, हर शय के लिए एक ज़कात है, हर शय के लिए एक ज़कात है, और अक़ल की ज़कात यह है कि जाहिलों की जहालत को बर्दाश्त करें। एक बात। दूसरी बात, इसी बात को आगे बढ़ाते जब ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, हक़ूक़ के हवाले। पहली बात यह है कि अगर हम ख़ुद खुश रहना चाहते हैं तो पहले अपनी बीवी को खुश रखें, उसका इज़्ज़त और एहतराम करें। अगर उसका एहतराम और इज़्ज़त करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सहल होती चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये मौला मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि अपनी बीवी पे फरावानी से पैसे खर्च करो। मौला फरावानी से बोला, फरावानी से पैसे खर्च करो। जिस तरह खर्च करते चले जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ाते जाएंगे, रिस्क में इजाफ़ा करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जब बात आपने दूसरी बात आपने कही सब्र की, तो सब्र से मुतालिक एक जुमला सुनती चलें कि मौला कायनात घर में हैं, फाक़े से हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। क्या करें, 3 दिन से फाक़ा है घर में। अचानक अपना एक लिबास निकालते हैं एक और जाते हैं बेचने के लिए, तो 6 धर्म में वो लिबास बेचते आते हैं। जैसे ही बेच के निकलते हैं, रास्ते में एक साहिल होता है, कहता है कि मौला कई दिन से भूखा हूँ, कई दिन से घर में फाक़े हैं, खाने को कोई नसीब नहीं हुआ जी। तो आपने वो 6 धर्म उसे दे दिए। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अरबी घोड़े की बाख लिए हुए, महार लिए हुए खड़ा हुआ है। उससे कहते हैं अली ख़रीदोगे? तो कहते हैं बतौर कर्ज़ तुमसे हम ख़रीद लेते हैं। बतौर कर्ज़ उससे वो ख़रीद लेते हैं। आगे जाते हैं तो एक और मिलता है, तो साहबी कहता है कि बेचेंगे क्या इसको आप? बोला हाँ, उसको बेचेंगे। तो उसको बेचते हैं। अब जिससे ख़रीदा था उसकी तरफ चलते हैं, उसको देखने की तरफ कि वो कहाँ गया, वो नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद फिर जाते हैं, देखते हैं रसूल खुदा मस्जिद में बैठे हैं, उनके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद तशरीफ़ फरमाते हैं। कहते हैं सारा माजरा बयान करते हैं कि रहमतुल आलमीन ये हुआ, ऐसा वाक़या हुआ। तो आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं जो पहला साइल था वो रिज़वान जन्नत था, जिससे तुमने पैसे दिए थे, जिसने महार तुमसे जिससे तुमने ख़रीदा वो जिब्राइल थे, और जिनको बेचा वो मिकाइल थे। तो बात कहने का ये है कि सब्र और बर्दाश्त से सारे मसले मौला मुत्तक़ीन फरमाते हैं कि हल हो सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपके पास यही सवाल अगर लेके आएँ, सीरत नबवी से और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी से हमें किस तरह का सबक मिलता है? क्योंकि मुबाहिसे या तनक़ीद या मुखालफत उस वक्त भी होती थी, तो किस तरह वो इसको फ़ेस करते थे, उससे हमें क्या सबक मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलफ़ाए राशिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा तमाम अकाबिरीन उम्मत का तरीका रहा है कि कुरान से सबक और तालीम हासिल करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी हर अमल का अज्र होता है, लेकिन सब्र का अज्र ये है कि उसे अल्लाह की मय्यत मिल जाती है, और जिसे अल्लाह की मय्यत मिल जाती है तो फिर वो किसी भी हाल में नाखुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे साथ अल्लाह है।
اگر ہم صبر کے حوالے سے بات کریں تو روزے ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف صبر قرار دیا. حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الصبر، کہ صوم یعنی روزہ صبر کا نصف ہے، یعنی صبر کو اگر آپ آدھا کر دیں تو اس کے اندر روزہ آ جاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ستایا گیا ہوگا. آپ نے صبر کیا تو ہم آپ کو فالو کرتے ہوئے صبر کریں اور معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا. بہت ہی خوبصورت، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کو کسی بھی زندہ معاشرے کا ایک جمہوری دور کا حسن قرار دیا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ہی معاشرے میں ہمارے مباحثے کی یا آپس میں اختلاف رائے کی بھی کوئی رول بک ہو، کوئی اس کے قواعد اور اس کے ضوابط ہم طے کریں. اس پہ بات کریں گے کہ دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. میں ہوں سدرا، اور وہ سیگمنٹ جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. سوالات اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہمارے پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم نے 2 ٹاپکس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے دا فرسٹ ہاف آف آور پروگرام ہم اس کو ایک معاشرتی طور پہ اس پہلو کو دیکھ رہے تھے کہ خواتین کے حقوق، ان کے فرائض اور ان کی طرف جو ہمارا صبر و تحمل بحیثیت ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کے ہونا چاہیے، اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اب اس طرح کی باتوں پہ جب مباحثہ ہوتا ہے تو ہم اگلی یعنی سامنے والے کی دلیل سننا پسند نہیں کرتے. وی بیکم ٹو اٹیچ ٹو آر آئیڈیاز. اسی حوالے سے اگر ہم اس کے کینوس کو تھوڑا کھولتے ہیں تو دین کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح اپنے اندر صبر و تحمل لے کے آئیں. جب مخالفت آپ کی طرف ہو رہی ہو تو اس کو کیسے سہا جائے، کس طرح لوگوں کو اپنی دلیل سے قائل کریں، اور جب آپ ایسی سچویشن میں نہ ہوں کہ لوگوں کو کنونس کر پائیں یا اپنی طرف راغب کر سکیں تو اس وقت صبر کرنے کی تلقین کس طرح کی گئی ہے، اور صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کا ہم حصہ کیسے بنائیں. یہ بات اگر مفتی صاحب میں آپ کی طرف لے کے چلوں، صبر کی تلقین ہر کوئی کرتا ہے لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی ایسے زندگی کے مرحلے پہ جب آپ بہت تکلیف سے گزر رہے ہوں. تو اس کے حوالے سے دین ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ در حقیقت صبر وہی ہوتا ہے جو پہلے صدمے پر کیا جائے، ورنہ بعض اوقات تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ صبر آ ہی جاتا ہے. جی. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں بندہ یہ رائے قائم کر لے کہ میں عقل کل نہیں ہوں. میں نے جو بات سوچی ہے یا میں جو بات کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی میری بات کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھے جس زاویہ نگاہ سے میں بیان کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ایک ہی چیز کے کئی زاویے ہوتے ہیں. ہم ایک طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا شخص دوسری طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جی میرا زاویہ نگاہ غلط تھا اور سامنے والے کی دلیل میں طاقت ہے، مضبوط ہے اس کی دلیل، تو ہمیں رجوع کر لینا چاہیے. رجوع کر لینا حسن ہے، اور اکڑ جانا اور ڈٹ جانا یہ قبح یعنی قباحت و شناعت ہے. تو اگر بالفرض ہمیں احساس ہو گیا، ہم رجوع کر لیں. دوسری چیز ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اہم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا عالم یہ تھا کہ آپ اگر چاہتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کے بن کے چلتے. جبریل آپ کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں آپ حکم کیجئے کیا کرنا ہے، آپ انہیں دعا عطا فرما رہے ہیں. تو آج ہماری زندگی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے ماضی کو یاد کریں کہ مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میرا رب معاف کرتا ہے. وہ رب ہو کر معاف کر دیتا ہے، میں بندہ ہو کر معاف نہ کروں، یہ بڑی عجیب بات ہے. تو جب میں بندہ ہو کر معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند فرمائے گا. جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تو وہ تم پر رحم فرمائے گا جس کی رحمت آسمانوں میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تو اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھیں.
اپنی کرسی، اپنے عہدے، اپنے مال اور اپنی شہرت کے نشے میں مدہوش نہ ہوں۔ اس وقت کو یاد کریں جب یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس نہ تھیں، اور ان کے جاتے بھی دیر نہیں لگتی۔ تھوڑا سا احساس بیدار کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرنے کی تلقین کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ ہم یہی سنتے ہیں نا کہ جی آپ پہ گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ صبر کیسے۔ مطلب کہنا آسان ہے، امپلیمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات یہ کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نماز کی پابندی کرو، برے کاموں سے لوگوں کو روکو، اچھے کاموں کی طرف راغب کرو، اور پھر فرماتے ہیں جب تم پہ کوئی مصیبت وار ہو یا مصیبت میں تم مبتلا ہو تو صبر کرنا، مگر ایک بات یاد رکھنا، بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے، اتنا آسان نہیں صبر کرنا۔ صبر سے مراد، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو رسول خدا حضرت مولانا متقیان کا ارشاد ہے، آپ دونوں بیٹھے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ مومن جب دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے، جب ساکت ہوتا ہے تو غور کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے، جب اسے عطا ہوتا ہے تو شاکر ہوتا ہے، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کون سا؟ خدا نے یہ نہیں کہا میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں خدا دو جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ جب آپ درود پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کی آل پہ، دوسری جگہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو خدا دو جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ صبر کا پیمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اگر ہم اسی بات کو گرا باندھ لیں کہ جب ہم صبر کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یہ سوچ لیں۔ اور جب خدا آپ کے ساتھ ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ ایسی راہ پہ جائیں جو گمراہ کن ہو، آپ صرف داخل بہشت ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، میں ہوں سدرا، اور وہ سیگمنٹ جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سوالات اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہمارے پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک کال ہمارے ساتھ ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ جی آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم کال نہیں سن پا رہے ہیں۔ آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ ٹویٹر پہ میسیجز آئے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ کچھ ہماری زندگی میں ہم ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ جو اس وقت کی سچویشنز دیکھ رہے ہیں، ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، سوال اسی نسبت سے آیا ہے کہ کبھی کبھار ایک دوسرے پہ تہمت لگانا اور آوازیں کسنا یا کسی برے نام سے پکارنا، لوگ اس کو حد تک عزت آف کورس سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کی معافی پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کا کیا، یا ہمیں دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ خاموشی اختیار کی جائے، درگزر کیا جائے، یا پھر اس بات کو ایک بڑا، کیونکہ ایک اہم مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بڑے یعنی گروہ کی بات بھی ہو سکتی ہے، خاص سوچ کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا بہت ہی بری بات ہے، اور اسلام میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ ہر ایک کی ایک عزت نفس ہے، اور ایک عام آدمی کی عزت نفس کو مجروح کرنا کعبے کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ احترام مسلم حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پر بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تنقید کرنا چونکہ ہماری عادت نہیں ہے، کیونکہ پھر جواب بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خلوت میں جا کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اپنے دین کے ساتھ یہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آپ غلطی کرتے ہوئے بھی اس حد میں رہیں،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس حد سے باہر چلے جاتے ہیں اور بالخصوص پھر لوگوں کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اب ہماری قوم میں غربت بھی ہے, بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے, لمحہ بھر سے پہلے وہاں سے ہٹ جائیں اور کسی کو یہ الاؤ نہ کریں, کیونکہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. آپ بھی بندہ خدا اور غلام مصطفیٰ ہیں. کیوں آپ کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے, کیوں کوئی آپ کو ذلیل و رسوا کرے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ڈٹ کر جواب دیں. یہ مت سوچیں کہ وہ بہت مشہور ہے, کوئی بہت بڑے عہدے والا ہے, سیاسی حوالے سے بہت بڑا آدمی ہے, آپ کی عزت بالکل ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس کون سی کیسی طاقت ہے. تو کرنے والوں کو بھی, یعنی ہم سے بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ تھوڑے سے مشہور ہو جاتے ہیں تو کال پر ڈانٹ دیتے ہیں, کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو گھنٹوں انتظار کروا دیتے ہیں. آپ سے محبت کرتا ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کریں. آپ دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی غلام بھی آتا تھا تو آپ خود کھڑے ہو کر دروازہ کھولا کرتے تھے اور اس سے ملاقات کیا کرتے تھے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اور آج کل جو گیم شوز میں ہو رہا ہے, عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے, برائے مہربانی کرنے والے بھی احتیاط کریں اور جانے والے بھی اس حوالے سے احتیاط کریں. بالکل مفتی صاحب, اس کو بات کو آگے لے کے جائیں گے, خاص طور پہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کو کسی بھی زندہ معاشرے کا ایک جمہوری دور کا حسن قرار دیا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ہی معاشرے میں ہمارے مباحثے کی یا آپس میں اختلاف رائے کی بھی کوئی رول بک ہو, کوئی اس کے قواعد اور اس کے ضوابط ہم طے کریں. اس پہ بات کریں گے کہ دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موضوع ہمارا صبر و تحمل اور اس کا فقدان جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ بنتی ہے, اور آج بھی اگر ہم پلٹنا چاہیں, دین حق پہ آنا چاہیں, صحیح راستے پہ آنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا موضوع. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, SMS اور اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پہ تو آپ کے جوابات آ ہی رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے اس پہ تبصرہ کیا مفتی صاحب نے کہ بھائی عزت نفس کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آپ سبھی قریب ہیں, آپ سب دین والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں, تو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا اپنا ہی کام ہے. علامہ صاحب, آپ اس پہ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں؟ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی, کیونکہ عزت نفس بہت بڑی چیز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, تو سب سے پہلے جا کے اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ اس نے تیری پیدائش میں خیانت نہیں کی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس کی نوبت آتی کیوں ہے. جی, یہاں فرمایا جاتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کا حسب اور نسب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے. تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے, اس کا نسل, اس کا فتنہ ہی خراب ہے. اور جب نطفہ خراب ہو تو یہ حرکتیں کرتا ہے. مگر آپ کی طرف سے بہت سائلنٹ ہونا چاہیے. کوئی کر رہا ہے, آپ اپنی طرف سے اچھا کریں. اچھا, ایک اور فینومینا جس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم ویسے تو میسیجز اور سوالات سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں, لیکن مفتی صاحب ایسا لگتا ہے کہ یعنی کوئی مادر پدر آزاد ہے نا سوشل میڈیا. ٹیلی ویژن پہ تو پھر آپ اپنے آپ کی روک تھام کر لیتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ کسی کو کچھ بھی کہنا, برا بھلا کہنا, کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا, ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم یہ احساس دل میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہی کافی ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے. سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تربیت اور صحبت پر. جی, کہ آپ کی تربیت کیسی کی گئی ہے اور آپ کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. جو بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں, بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ للمؤمن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. تو جو بد کلامی کر رہا ہوتا ہے اسے در حقیقت آئینے میں اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جو اچھا ہوتا ہے تو پھول سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے. نبی کریم نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اور قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
جہاں تک تنقید کی بات ہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ واضح طور پر ریفرنس کے ساتھ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ بھی لکھ دیں تو اس پر بھی تنقید کرنے والے آ جائیں گے. تو بیجا تنقید بھی غلط ہے، لیکن جو واقعتاً غلط ہے اور پھر اس پر تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ ان پر آپ لاکھ تنقید کر دیں، وہ کہتے ہیں اچھا اب تم نے یہ کیا، اب دیکھو میں تمہیں کیا کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ ضد میں آ کر اور غلط کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل غلطی پر ہوں اور کوئی میری واقعتاً اصلاح کرتا ہے، تنقیدی انداز میں کیوں نہیں. میرا قلب، حدیث میں فرمایا گیا نا کہ استفتی من قلبک وَإِنِ افتاك المفتون، کہ مفتی تمہیں جو بھی فتویٰ دیں لیکن تم اپنے دل سے فتویٰ دو، کیونکہ بعض اوقات ویسے تو رخصت مل جاتی ہے لیکن دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو جب آپ کو ضمیر کی آواز آ جائے، قلب کی آواز آ جائے تو پھر اس سے رجوع کر لینا چاہیے. اور جو یہ گالیاں وغیرہ لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اور دیگر مختلف نام میں نہیں لیتا ویب سائٹس پر، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان سے اس لکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا. سامنے والے نے جو کیا اس کا ذمہ دار تو وہ ہے، لیکن آپ نے کسی کو برا بھلا کہا. اور پھر ہمارے یہاں گالیاں بھی اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، بھائی کو، بہن کو. تو یہ تمام چیزوں کا جواب دہ آپ کو ہونا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں اس کا خیال کیا جائے. تنقید ہو رہی ہوتی ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں عبادت کا مہینہ ہے، تنقید میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ درود پاک پڑھ لیجئے، ذکر و اذکار کر لیجئے، اور اگر مثبت تنقید ہے تو وہ درست ہے. ایک جملے میں سے میں یوں مکمل کر دیتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح بالکل ہونی چاہیے، ہم پر بھی ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید، تنقید برائے بحث یا تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. علامہ صاحب، ایک سوال جو ہم نے شروع میں اس کو اٹھایا تھا کہ مباحثے کے یا اختلاف رائے کے کیا قواعد، کیا ضوابط ہم طے کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی حتیق نفس بھی نہ ہو، کسی کی عزت بھی مجروح نہ ہو اور بات آگے بڑھے، ڈسکشن آگے بڑھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کی عزت کرتے ہیں نا تو اگلا بھی عزت ہماری کرتا ہے. اگر اگلا ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے نا سدرا، تو پہلے میں یہاں جھانک کے دیکھوں کہ میرے تلفظ کی ادائیگی میں کون سا ایسا جملہ تھا جس سے اس کی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہے، اس کے مزاج میں تکلیف پہنچی ہے، اس نے ایسا کیا ہے. مگر ہمیں اپنی طرف سے اچھا کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کیسا بھی کرے، جس انداز سے آپ سے بات کرے، آپ اس سے شفقت اور محبت سے بات کریں. جس طرح کرتے جائیں گے ہم نیکی میں اضافہ آپ کی کرتے چلے جائیں گے. اور جب اس کا صلہ اینڈ آف ڈے آپ کو دیا جائے گا، جب آپ کے گناہ زیادہ ہوں گے اور جب میرے پاس لایا جائے گا اور جب اس کا ثواب دیا جائے گا تو آپ اس ٹائم پوچھیں کہ یہ تو میں نے کیا ہے، تو یہ وہ تھے تو نے دنیا میں کیا. صحیح. اچھا، ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، مفتی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. لوگ کہتے ہیں صبر و تحمل بھی ہم آگے والے کی ذات کو دیکھ کر کرتے ہیں. اب جس میں بڑی مثال ملتی ہے، خاتون نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جی میرے شوہر اپنے آفس میں، دفتر میں تو بڑا صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. اگر کوئی اونچ نیچ بات کر دے، باس کچھ کہہ دے تو بڑے صبر سے اس کو سن لیں گے، لیکن گھر میں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب آپ ایسے کسی شخص کو کیا تلقین کریں گے؟ بس سمجھا ہی سکتے ہیں. اصل میں یہ در حقیقت اسلامی مسئلہ نہیں، ہمارا ثقافتی مسئلہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر پرابلمز اتنی ہیں کہ اکثر لوگ نفسیاتی ہو چکے ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے اور راستے میں ٹریفک کی پرابلمز ہے. اور پھر ہمارے یہاں غصہ بھی اسی پر آتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. باس پر غصہ کیوں نہیں آتا اور اپنے اوپر والے پہ غصہ کیوں نہیں آتا. تو بہرحال برداشت کریں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے. لیکن ایسے مردوں کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. باہر تو آ کے تصنع بناوٹ کر لیتے ہیں نا، بہت اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے ملتے ہیں. اصل تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ بہت بہترین تھا، کبھی تشدد کی بات نہیں کی گئی. تو بہرحال مردوں کو چاہیے کہ خیال کریں، ان کا بھی روزہ تھا، پکوڑے جل گئے تو تھوڑا سا برداشت کر کے پورا افطار خراب نہ کریں، بچوں کا بھی گھر والوں کا بھی. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ فوراً جو ہے نا وہ کینچی کی طرح زبان چلاتی نہ چلی جائے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں. بعد میں انہیں کہیں یہ آپ نے غلط کیا تھا، پھر وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے روزہ لگا ہوا تھا، غلط کیا تھا، ایکسکیوز. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے علامہ صاحب؟ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. اب جو مفتی صاحب نے بات کی بڑی مناسب بات ہے، لیکن جب خواتین کو تلقین کی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں تو بڑے لوگ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے پھر عورت کو چپ کرنے کے لیے کہہ دیا، ان کو بھی بولنے کا حق ہے اور یہ اور وہ. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ یعنی I'll take these as your final comments. دیکھیں بات یہ کہ خواتین کو میری اپروچ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے خواتین کے بارے میں، کیونکہ میں ہر جگہ، یہاں بھی ملک سے باہر جگہ درس میں نے بہت چلتے ہیں.
میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، کسی کی بھی بہن ہو، کچھ بھی ہو، کل کو وہ ماں بنے گی، اور ہر بیٹی کل کو ماں بنتی ہے، تو اس کی عزت ایسے ہی کرو جیسے تم نے بہن کی اور بیٹی کی عزت کرتے ہو. اور ہر معاملے میں نہیں کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہونے کا حق نہیں ہے، اس کو بھی برابر حق ہے تمہارے ساتھ بولنے کا، بالکل حق ہے. جس طرح زندگی کے دو پہیے چل رہے ہیں اس طرح اس کا حق ہے. اگر ہم اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا وہ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں آسان ہوتی ہے اور نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں. جو بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے اس کا صلہ ہمیں ملتا چلا جائے گا، مولا متقین فرماتے ہیں، مگر اسے خوش رکھیں. جی تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ لوگوں نے جس طرح اس معاملے پہ تشریح کی، بہت سارے ایسے اگزامپلس دیے قرآن حکیم سے ہمیں ان معاملات میں ہماری رہنمائی کی. بہت اہم ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو بڑا سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی گہرائی میں نہیں جانتے، حالانکہ ہر چیز میں کوئی دانائی ہے. اگر آپ کو چپ رہنے کا کہا جاتا ہے یا صبر کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس سے کئی معاملے زیادہ الجھنے کے بجائے سلجھ جاتے ہیں. اس کو بھی فراخ دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. آپ کی کامنٹس، فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. ہر روز آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے، شام 6 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اپنے کویسچنز، کامنٹس، فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.